खबर आ रही है अमेरिका और इसराइल भी आपस में लड़ पड़े हैं। बहुत जो खबर इस टाइम चल रही है मेरे सामने में साथ साथ इस टाइम ब्रेकिंग, इनकी आपस में मामला जो है बहुत शदीद खराब हो चुके हैं कि ईरान जंग की वजह से हम अटैक करेंगे। तो ये भी अब ट्रम्प की स्टेटमेंट आई है कि जी हमने वो जंग, मैंने तुर्की की भी रुकवाई, लेकिन तुर्की तो तैयार था अपनी फौजें घुसाने के लिए, और इसराइल ने कहा लिबनान से हम जो हमने जहां तक कब्जा किया है वो कब्जा ही रहेगा, हम वो नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान जो है उसकी जो बलूचिस्तान और केपीके वाली साइड है वो खतरे में, क्योंकि असल बात तो ये थी कि बिस्मिल्लाह के बगैर हर चीज ही हराम थी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, किसी तारुफ के मुताज नहीं है। 25 जून 2026 और आज जुमेरात है। नाज़रीन, सबसे बड़ी जो खबर इस टाइम ब्रेकिंग न्यूज चल रही है अर्थक्वेक के हवाले से, जो कि वेनेजुएला में आया, कैलिफोर्निया में आया सबसे पहले, और वहां पे बताया जा रहा है 6.7 मैग्नीट्यूड आया, उसके बाद 7.7 से ज्यादा वेनेजुएला में आया, और उसके बाद जो जल्जला है वो जापान में भी आया 25 मिनट के बाद। ये तीन ममालिक में मुख्तलिफ मुख्तलिफ टाइम में जल्जला आया, जिसमें बताया जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा जो लोग हैं इसमें हलाक हुए हैं इस जल्जले में। वेनेजुएला में 10,000 से भी ऊपर की बात बताई जा रही है, कोई 20,000 कह रहा है, लेकिन काफी नुकसान इस अर्थक्वेक पे हुआ। और ये भी माहिरीन बता रहे हैं कि पाकिस्तान में भी जल्जले आने के इम्कानात हैं। इस पर उसामा साहब से मैंने प्रिडिक्शन लेनी है, क्योंकि हमने इस पर प्रोग्राम भी किया था आपको अर्थक्वेक और कुदरती आफात के हवाले से, आपको पता है कि बता रहे होते हैं। तो इस पर पूछेंगे कि पाकिस्तान की कौन सी सिटीज जो है वो क्रिटिकल इसमें हो सकती हैं। अच्छा, दूसरा आपको बताएं नाजरीन, जंग तो ईरान के साथ मामला तो ट्रंप का बेहतर हुआ, लेकिन साथ ही ट्रंप ने कांग्रेस से $88 बिलियन जो है वो मांगा है कि जी जंग में हमारा इतना नुकसान हुआ है तो 88 बिलियन हमें प्रोवाइड किया जाए, जो कि मुख्तलिफ तरह के प्रोजेक्ट होते हैं अमेरिका के और चीजें जो हैं उसके अब साइड इफेक्ट आने लग गए हैं, जिसपे कांग्रेस ने मना कर दिया है हम इतना पैसा नहीं देंगे। जबकि पैट हेडसन जो अमेरिकन जो आपको पता है कि वजीर है जंग का, उसने बताया था कि $25 अरब का हमारा इसके अंदर नुकसान हुआ, यानी ईरान जंग भी जीत गया और 88 बिलियन का यानी नुकसान भी अमेरिका का हुआ। इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा आपको बताएं कि सऊदी अरब ने भी स्टेटमेंट दे दी है कि अमेरिकन सिक्योरिटी को छोड़ रहा है वो, और पाकिस्तान सिक्योरिटी पूरी तरह से हमें जो है वो तहफुज देगी और हमारी निगरानी जो है पाकिस्तान सिक्योरिटी के पास होगी। अच्छा, दूसरा आपको बताएं कि बिटकॉइन स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में क्रैश हो रहा है, ये खबरें भी इस टाइम पे आ रही हैं। और ईरान अपना जो ऑयल है वो डॉलर में जो है वो स्टार्ट कर दिए बेचना, और युआन में भी सेल कर रहा है, डॉलर में भी सेल कर रहा है, ये खबर भी इस टाइम आ रही है। अच्छा, दूसरा आजाद कश्मीर के वाले से वहां लॉकडाउन लगा हुआ है, ये खबरें भी आ रही हैं कि वहां पे कमेंट्स भी हमें आते हैं कि यहाँ पर भरपूर तरीके से लॉकडाउन है इस टाइम पे भी। अच्छा, और आपको मेन खबर बताएं कि ईरान के सदर ने मोदी को भी आयतुल्लाह खमनाई साहब का जो आखिरी रसूमात है उसमें बुलाया कि आप भी हैं, मोदी को भी कहा कि आप भी शिरकत करें। मतलब हैरान है वैसे इस बात की कि मोदी को शर्म आनी चाहिए, उसको जाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये जंग होने लगी थी तो वो इसराइल से जपियां डाल रहा था वहां जाके, तो लेकिन उसको इनवाइट किया। और पाकिस्तानियों के लिए भी वीजे जो है वो ओपन किए गए हैं 4 जुलाई से 9 जुलाई के दरमियान, ये आखिरी रसूमात होंगी, उसमें पाकिस्तान के ज्यादा वीजे ईरान जो है इस टाइम पे दे रहा है पाकिस्तानियों को कि आप शामिल हो सकें। अच्छा, ये खबर आ रही है कि ऑयल की प्राइस मजीद जो है वो आज रात 12 बजे कम हो सकती है, उसके इम्कानात हैं, देखते हैं होती है कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और 22 जून को इंडियन त्यारा पाकिस्तान की हदूद में घुसा था। बताया जा रहा है कि एक साल से दोनों की जो फजाई हदूद है वो आपस में बंद है जब से जंग हुई है। इंडिया के डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने बोला कि एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली से अमृतसर की प्रवास में परिंदा टकराया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हदूद में वो जहाज आ गया एयर इंडिया का, लेकिन पाकिस्तान ने उसको कुछ नहीं कहा, फ्लाइट थी तो उसका कॉपरेट किया कि कहीं गिर ना जाए, इस वजह से पाकिस्तान ने इंडिया का यहां पर भी साथ दिया। तो ये एहसानमंद इनका मीडिया तो नहीं है, इनका मीडिया तो बुराइयां ही करता है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी इनका ख्याल रखता है। अब उसामा अली साहब की तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि आगे के मामला थी जल्जले, कुदरती फात और इस तरह की चीजें, और ये नई जंग। और दूसरी खबर सबसे बड़ी कि तुर्की अटैक करने लगा था इसराइल के ऊपर, जिसपे ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि मैंने रुकवाई थी ये जंग, नहीं तो तुर्की कह रहा था हम अटैक करने लगे 28 फरवरी को। और बहुत बड़ा अटैक तुर्की की तरफ से होने लगा था ईरान की वजह से, ईरान जंग की वजह से हम अटैक करेंगे। तो ये भी अब ट्रंप की स्टेटमेंट आई है कि जी हमने वो जंग, मैंने तुर्की की भी रुकवाई, लेकिन तुर्की तो तैयार था अपनी फौजें घुसाने के लिए, और इसराइल ने कहा लिबनान से हम जो हमने जहां तक कब्जा किया है वो कब्जा ही रहेगा, हम वो नहीं छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखें, ये जितनी भी जो भी आप लोग
ہر روز ایک بدلتی صورتحال ہے، ہر روز ایک کنفیوژن ہے. یہی اس کی اصل کمال ہے اس میڈیا کا، یا جہاں تک اس کو لانا تھا کہ حقیقت حال سے آپ کو بے خبر رکھا جا سکے، نظر سب آئے اور کچھ سمجھ نہ آئے. اور جس طریقے کا ٹرمپ کا بیہیو ہے وہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم پوری دنیا کو کسی کو بھی ذہنی مریض کرنے کے لیے کافی ہے. اس کے بعد جو اس ٹائم جو صورتحال ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے جس انداز سے، اس میں ایک دفعہ یہ ایک خاموشی ہے، لیکن آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر یہ جو سلو ڈاؤن ہو رہے ہیں یہ اپنی نئی تیاری کے لیے ہو رہے ہیں، اور کچھ نیا جیسے کہتے ہیں نا کہ نئی چیزیں، نیا سب، نئی پریپریشن ہوگی اس کے اندر. اور یہ جتنے بھی ممالک ہیں جس پہ یہ ساری کی ساری اٹیک کیے گئے اور جس طریقے سے یہ جنگ ہوئی، وہ بڑا واضح دو انداز سے کھل کے نکل آیا کہ جب اسرائیل حملہ کرتا ہے ایران پہ، ایران جواب دیتا ہے اسرائیل کو، اسی دوران دوسرے ملکوں سے میزائل لانچ ہونے لگتے ہیں جو اس وقت میڈیا کور نہیں کرتا. بعد میں جب ایران مارتا ہے تو شور مچتا ہے کہ ایران ان پہ کیوں مار رہا ہے، اسرائیل پہ کیوں نہیں مار رہا ہے، کیونکہ ایران نے تو وہی مارنا تھا جہاں سے اس پہ آنا تھا. اب وہ جب جواب دے رہا تھا تو اس وقت یہ بات نہیں کھلی، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ کھلی کہ کون اسرائیل کے کورٹ کا کھلاڑی نکلا اور کس کے اسرائیل سے روابط جو تھے، ڈیفنس پیکٹ نکلے اور کیا سب ہوا. تو اس دن کی جو لوگ تھے جب یہ اٹیک ہوا ہوگا اور جو ذہنی ان کی سوچیں ہوں گی، اور آج وہ جب بدلتی حالت دیکھتے ہوں گے، جب ٹرمپ کھولتا ہے کہ یو اے ای نے کتنا مارا، تو اس سے پھر ان لوگوں کے کمنٹس اور وہ سارے حقیقتیں. تو یہ آج کل کی یہ جو گزشتہ میں سمجھتا ہوں کہ 3 ماہ کی جو ایکسرسائز ہے، یہ سارے دماغوں کے لیے ایک سبق ہے، ایک ایسا سبق کہ آپ لوگ حقیقت کو اسی وقت فوراً فیصلے میں نہ لے لیا کریں اور ذہن نہ بنا لیا کریں، ذرا سنا کریں، تولا کریں، اور پھر اس کو آبزرو کر کے پھر اس پہ کوئی اپنی رائے قائم کریں. اصل جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ابنا ہرمز کھلوانا، اگلے مڈ ٹرم دسمبر تک اس کی پرائسز کو بہتر کرنا، امریکن اکانومی کو بہتر کرنا، یہ سب بہت ضروری ٹھہرا. دوسرا، جتنے بھی اڈے تھے وہ تو ویسے ہی اڑ گئے. موسٹ آف دا جو پلیسز تھی وہاں سے امریکی فوجیوں کو ہوٹلوں میں شفٹ کرنا پڑا. یہ ساری جو صورتحال تھی، اب دوبارہ تیاری کے لیے جتنا ایران نے میزائل بنایا پڑا تھا وہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور ان کو تو تھا کہ ہم بس گھٹنے لگوا جائیں گے، وہ نہیں لگے. ساروں نے مل کے مارا پھر بھی نہیں لگے. اب ایران ڈیفینیٹلی یہ تو نہیں کر سکتا کہ دوبارہ ہر کسی کو وہی للکارنے والی لینگویج بولے جو پاکستانی مائنڈ سیٹ ایکسپیکٹ کر رہا ہے، جیسے ہم انڈیا سے آج تک للکارتے ہی آ رہے ہیں ایک دوسرے کو. ڈیفینیٹلی اس نے ریجنل ایک اپنے ذمہ دارانہ رویے کا احساس دلانا ہے، جس کے لیے اس نے انڈیا کو بھی کہا. اب انڈیا، مودی تو آج مر جائے مودی تو کل انڈیا بیسیکلی جب کوئی بھی ممالک کے لیڈرز بات کرتے ہیں تو اس کی قوم سے بات کرتے ہیں، ایکچولی جو اس کی قوم ہوتی ہے. اور اس لیے مستقبل میں اگر پاکستان، انڈیا، ایران، افغانستان، یہ پورا خطہ جو ہے اگر ایک انٹیگریٹ ہو کے کام کرے جیسے یورپی یونین بنی ہوئی ہے، تو دیکھو اسلحے کا وار بھی ختم ہو جائے گی، یہ دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی، یہ جو آپ لوگوں کے امن اور سکون سے آپ لوگ جی سکیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اقدامات کو وہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی اب اچنبے کی بات ہے کہ مودی کو کیوں بلایا. مودی کو بس گونگلوں سے مٹی اتارنے کے لیے بلایا، کہنا پڑتا ہوتا سفارتی سطح پہ. بے شک حقیقت یہی ہے کہ مودی جو ہے وہ اسرائیل کی پارلیمنٹ میں کھڑا تھا اٹیک سے پہلے، یہ منہ پہ اس کے چماٹا ہے کہ ہم تو ہمسائیگی اور ریجنل اس کو لے کے چل رہے ہیں، تم دوسرے محلے سے آ کے ہمیں کراس کر کے جا کے اسرائیل سے پینگے وہ جو ہے نا چڑھا رہے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم آپ سب کی توجہ جو سب سے زیادہ ہونی چاہیے، آج بھی کچھ پولیس والے اغوا ہونے کی خبریں آئی، کچھ لوگوں کے اغوا کی، دوبارہ ڈیلی اٹیکس کی تعداد میں اضافہ دن بدن ہوتا جا رہا ہے، اور میڈیا اس کو اس طریقے سے کور نہیں کر رہا جو کہ انڈیا کی سمجھ دیں کہ اس ٹائم ہم پہ کاری وار ہے اور بہت زیادہ ہم فیس کر رہے ہیں. سب کو چاہیے کہ دعا گو بھی رہیں، اور پاکستان جو ہے اس کی جو بلوچستان اور KPK والی سائڈ ہے وہ خطرے میں ہے. اور جہاں تک آج بہت بڑا زلزلہ آیا وینزویلا میں،
اور اس کی دیکھیں زلزلے کے متعلق ایک ہی چیز ہے، زنا کے نتیجے میں زلزلے آتے ہیں، اسلام بڑا کلیئر ہے اس میں، زمین اس وقت ہل جاتی ہے جب حدود خدا پامال ہوتی ہے، اور وہ بھی یہ بڑا دقیق مسئلہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ جی زنا کا اس سے کیا تعلق ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو حدود خدا میں، جیسے اس کا بھی تعلق میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، جیسے عموماً آج کل، ہاں بلکہ یہ سوال بھی ایڈریس ہو جائے گا، ایک ہی میں سارا کچھ میں اب کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی نیاز اللہ کے نام کی نہیں ہے جی، یہ جی امام حسین کے نام کی ہے تو غیر اللہ کے نام کی تو چیز جائز نہیں ہے، اور اس طرح کی چیزیں بڑھا کے لوگوں میں پھیلائی جاتی ہیں اور مذہب کا ایک نیا رخ بنایا جاتا ہے۔ اور جب تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر فلک میری جگہ میری طرف سے میرے کیے، میں نے کسی کو کھانا کھلانے کا وعدہ کیا کر دے تو فلک نے میرے لیے کیا تو میں خوشی ہوں گا، اس سے ایک رشتہ بنے گا، یا یہ میرا قرضہ اتار دے تب بھی۔ ہاں اگر یہ فلک میرے لیے ایکٹ کرتا ہے، میں اس کا دوست ہوں، جبکہ اس کا جو یہ نیک عمل ہے یا یہ جو ایکٹ ہے یہ کبھی بھی برا نہیں ہوگا ان اینی وے، یہ میرے لیے کرے۔ اچھا باپ کو خود بخود اجر چلا جائے گا، آٹو پہ چلا جائے گا، اس کی ہر نیکی کا اجر جو ہے اس کے مینٹور، اس کے باپ، اس کے ٹیچرز کو آٹومیٹک جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کی تربیت، ان کا ہونے کے ناطے اچھا عمل کر رہا ہے، وہ آٹو پہ جا رہا ہے، پلس یہ جس کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہے اس سے محبت بنا رہا ہے۔ اچھا نہ کھانا کھلانا کوئی حرام کام ہے شرعی طور پہ، نہ پانی پلانا، نہ سبیل، نہ لنگر، نہ نیاز، بلکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، رزق کا وعدہ، اللہ کا وعدہ ہے۔ جو اس وعدے کو پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانے میں یا کھانا کھلانے میں، تو یہ سمجھ لیں خدائی عہد کو پورا کرنے میں جو ہاتھ ڈالتا ہے اس کا اجر کتنا۔ تو اب اس کے 3 فیچرز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں اور علی امت کے باپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دونوں امت کے باپ۔ اب باپ کو تو ویسے ہی جانا ہے، معلم بنا کے بھیجا گیا ہے کیونکہ ہم ان کی تعلیمات پہ چلتے ہوئے ہم میں یہ اچھائی ہے، کھلانے کے جذبے ہیں، ہم کار خیر کرتے ہیں، وہ بھی آٹو پہ جائے گا۔ معلم کے طور پہ، ہمارے آقا کے طور پہ، ہمارے مالک کے طور پہ آٹو پہ جائے گا، یہ سارا اس کا کریڈٹ جو ہے ادھر، پلس جو ایکٹ کیا ہے اب ہم اس کے اجر اور ثواب کو بہترین طریقے سے تعلق بنانے کے لیے، کہ ہمارا ریلیشن ہے تو ہم یہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو سینس کریٹ کر دی جاتی ہے نا کہ غیر اللہ کے نام پہ، وہ میں ایک دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جناب آپ جس دین کو لیے پھرتے ہیں نا، بس یہ ایسے یہ خالی ڈھول ہے، کیونکہ اصل بات تو یہ تھی کہ بسم اللہ کے بغیر ہر چیز ہی حرام تھی، بے شک آپ حلال کھانا ہی کھاتے وہ بھی حرام تھا، کیوں؟ اس پہ آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی، بسم اللہ کے بغیر آپ کو وہ چھری نظر آئی صرف بکرے پہ پھرتی ہوئی سمجھ آئی، اس کے علاوہ سب دبا رکھو، کچھ نہیں۔ حالانکہ یہ اب جب ہم ہیلنگ میں جب پریکٹیکلی دیکھا شیاطین کو، تو بلیو می آپ لوگ چیک کر لیجئے گا، جتنے بیمار لوگ ہیں، جتنے جادو زدہ، جن زدہ، یا ان سے بسم اللہ نہیں پڑھی جا سکتی، بہت مشکل ہے، اور آیتوں پہ ان سے الٹا ہاتھ بھی استعمال کریں گے لاشعوری طور پہ۔ سارے بچے، آٹسٹک بچے، لیفٹ ہینڈ، موسٹ پروبیبلی آپ لاشعوری طور پہ جو بچہ تھوڑا سا زیادہ آپ کا اگریسو ہے، اس کو کبھی دیکھیے گا وہ لیفٹ ہینڈ بھی یوز کرے گا کھانے میں۔ تو یہ شیطانی پوزیشن جو ہوتا ہے یہ بسم اللہ نہیں پڑھنے دیتا، حالانکہ بسم اللہ نے ہی اس فوڈ کو بابرکت بنانا ہے، ہر اس فوڈ کو۔ اب اللہ کے نام پہ تو یہ ہر چیز اللہ کی، آپ اللہ کے فلک کا ہر عمل اللہ ہی کی طرف ہے، کیونکہ یہ ان پہ اعتقاد رکھتے ہوئے اللہ کے لیے کرتا ہے ہر اچھائی، اور اللہ کے میسنجر اور ان ہستیوں نے، مطلب اگر ہم وہ کہتے ہیں جی یہ امام حسین کے لیے، تو ان سے رابطہ، رشتہ اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے ہم تعلق ہی بناتے ہیں، وہ ریٹرن نہیں رکھتے۔ اسی طریقے سے جو یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ مائنڈ سیٹ اصل میں بس شیطانی وہ گھمن گھیریاں ہیں جو کہ لوگوں کو ادھر تک جانے نہیں دیتی۔ ڈیفینیٹلی آپ یہ نہ کھا سکیں گے، مزے کی بات یہ، نہ آپ یہ کھا سکیں گے، نہ آپ یہ کھلا سکیں گے، کیونکہ یہ تو جن کی آپس کی بات ہے، رشتے وہ جیسے کہتے ہیں رشتہ ہے آپس کا، یہ انہی کا ہی ہے، یہ موقع بھی انہی کو ہی ملے گا جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ مضبوط ہو گیا، مستحکم ہو گیا، سمجھ رہے ہیں، اسی کو یہ توفیق بھی ملے گی سبیل لگانے کی یا کھلانے کی۔ اور
اسی اور کھانے کا بھی نصیب اسی کو ہوگا جو ان کا محب ہوگا, جو ان کا ماننے والا ہوگا. اس لیے یہ فلٹر اصل میں لگا ہوا ہے, دوسروں کو چھانٹی کرنا ہے. اس لیے وہ منہ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ورزی ہے تو غیر اللہ کے, اور غیر اللہ کے نام پہ کب رہا؟ جب بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کھایا تو ہر چیز وہ اللہ کے نام کی ہے. بسم اللہ کے بعد تو کچھ نہیں بچتا. اصل بات ہی مسلمان بسم اللہ سے بھاگ گیا, ان چکروں میں پڑ گیا. اچھا, اس کے بعد جو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کنفیوژنز کریٹ کی جاتی ہیں. اصل میں اجر رسالت میں جو مانگا گیا تھا سورۃ شورى کی آیت نمبر 23 میں, کہ جس میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مودت مانگی گئی, وہ کوئی دیتا ہی نہیں. اچھا, پھر کہا بھی کہ وہ مودہ بھی, یہ جو بڑے زیر زبروں والے آ جاتے ہیں علی العظیم اور علی جی العظیم, اور یہ جو زیریں زبریں لاتے ہیں اور بڑا قرآن فہمی کا دعویٰ ہے, تو پھر اس دعوے پہ آئیں, اس کو چیلنج کے طور پہ ایکسیپٹ کریں کہ مودہ جو ہے وہ واحد ہے یا جمع ہے, اور قربہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے یا نہیں. اگر مودہ بھی واحد, قربہ بھی واحد مؤنث, تو ایک بی بی فاطمہ جنت کی سردار کے علاوہ اور بچتا کیا ہے؟ آپ وہ مجھے جو ہے نکال کے آپ دکھا دیں قرآن سے. اور پھر یہ بھی کہا کہ جو اس نیکی کو کرے گا میں اس کو بڑھا دوں گا. تو اس لیے سب کو ترغیب یہ ہے کہ آپ ان کے بچوں کی جیسے کہتے ہیں کہ غم کا دن ہے, لوگ نکلے ہوں گے اس غم میں, آپ صرف ان کے باورچی نیاز کے لنگر کے اہتمام کریں. فیڈ کرنا کوئی حرام کام نہیں ہے. ہاں, صرف حرام خوروں کو فیڈ کرنا جو حرام کام ہو سکتا ہے, لیکن جو آپ کے نبی کے بچوں کے غم میں نکلے ہوئے اس بات کو, اس مشن کو اٹھائے ہوئے ہیں, ان کو لک آفٹر کرنا بھی ایک بہت بڑا اجر کا باعث ہوگا. کیونکہ آپ یہ سروس کس کو دے رہے ہیں؟ آپ یہ اہل بیت علیہ السلام کی فیملی کی سروس دے رہے ہیں. دیٹس اٹ. یہ لوگ ان کے آئے تھے, ان کے لیے نکلے تھے, ان کے غم میں تھے, ان کے چولہا نہیں جلنا تھا. آپ ان کو یہ جو لنگر اور نیاز جو بھی سب دیں گے, یہ اس سینس میں ہوگا. یہ جو غیر اللہ کی سینس بنا دی گئی, وہ تو بسم اللہ پڑھنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے. کوئی بھی دنیا کی مطلب کھانا یا وہ جو ہے, وہ تو جیسے کہتے ہیں بسم اللہ ہی کافی ہے. اور ان ساری ہستیوں کا جو تعارف ہے, اگر امام حسین کے لیے ہم کچھ کریں گے, یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ کریں گے, یا جو ہمیں سٹیپس بتائے گئے ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی اللہ ہی تک کے لے کے جانا ہے نا. میں نے اسی لیے تو کہا کہ ذاتی ان ذات ہستیوں کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جی. اور جنہوں نے کیا انہوں نے بھی گلے کاٹ دیے. ان سے پچھلوں نے کیا کر لیا, کتنی خدمتیں کی جی. پیر اس سے زیادہ تو آپ لوگ پیروں کے وہ کر رہے ہوتے, ٹانگیں دبا رہے تھے جا کے. آپ نے کیا کیا, مانگا کیا انہوں نے؟ تو ظاہری بات ہے ان کے قریب ان کا قرب ہی قرب الہی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے. آج تک نہ کوئی ان کے قریب جا کے وہ جیسے کہتے خدا سے دور ہوا, نہ کوئی ان کے قریب جا کے شیطان کی طرف گیا, نہ کوئی ان کے قریب جا کے دوزخ کے راستے پہ گیا. کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے, جس میں جنت کے سردار جا رہے ہیں. اب یہاں آپ ان سے کوئی تعلق نہ بنائیں, یہاں آپ ان سے کوئی معاملہ نہ کریں, اور منہ اٹھا کے آپ یہ سوچیں کہ جنت میں پہنچ جائیں گے, اور پھر چل کے کہیں گے کہ جی ساری زندگی تو آپ کو جانتے نہیں تھے, اب ہمیں جنت میں لے لیں کیونکہ ہم اللہ کو مانتے تھے. اللہ تو کہے گا کہ یہی میری نشانیاں تھی, یہی میرے تک پہنچنے کے وسیلے میں نے قائم کیے تھے. انہی کی صحبت, انہی کے تعلق نے ہی تو تمہارے اندر کے گند دور کرنے تھے, انہی کے ذریعے چل کے تو تم نے مجھ تک آنا تھا. تو معرفت الہی کا سفر معرفت کربلا کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے کل کسی پروگرام میں نے کہا تھا کہ حج سمجھ نہیں آئے گی, ایک اچھے حج کے لیے ایک اچھی کربلا کا سیر بہت ضروری ہے. پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ راہ الہی میں کہاں تک جانا ہے اللہ کی اطاعت میں. ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کودے, ابراہیم علیہ السلام ایک بیٹے پہ چھری, ایک بیٹے پہ آگ میں کودنا, ٹھیک ہے, بت شکنی ہے. اور کوئی مطلب وہ جیسے کہتے ہیں بیگم اور بچہ صرف بیابان میں زندہ صحیح سلامت اللہ کے آسرے پہ چھوڑا تھا. یہاں وہ ساری چیزیں ہیپن ہوئی, وہ ساری چیزیں, ایک بیٹا نہیں بیٹے کٹوائے گئے اجتماعی, اپنی مرضی سے خود چل کے آ کے اپنا سب کچھ, اپنے گھروں کی عزتیں, اور وہ آگ
جو خیموں تک کو جلا گئی، بچیوں کو اپنی اس میں وہ لے گئی اور وہ ساری اس آگ میں کودا گیا، اس خون و کشت کی وہ جیسے کہتے ہیں کہ اس خون ریزی میں، اور ہزاروں کے اس میں ہزاروں کی درندگیوں کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہوئے، جب کہ کائنات ہل جاتی، ساری ریسکیو ٹیمیں ادھر تھی۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ جنوں سے کئی دفعہ حاضری ہو تو وہ رونے لگتے ہیں، پرانے جو پرانی اس کے ہیں جنہوں نے دیکھا ہوا تڑپ جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں تھا کہ، لیکن کہا کہ نہیں، تو نے اگر ہمارے لیے یہی رکھا ہے تیری کائنات میں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جنت ادھر سے گزر کے آنی ہے، اس کربلا سے گزرنا پڑے گا، میں سردار ہوں، میں ادھر سے گزروں گا، ساروں کو اسی کے اندر سے ہی آنا پڑے گا۔ پھر جو کہتے تھے تیروں کی بارش میں نماز، اب آپ کا مائنڈ سیٹ تو جو پچھلی نماز کو سمجھتا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ تو نماز کہتے ہیں کہ چلو یار قصر کر لیں گے سفر میں، اتنی کون سی بات ہے، لیکن آپ سمجھ آئی کہ تیروں کی بارش میں نمازیں کیوں ادا ہوئی؟ جڑنے کی بات تھی، اللہ سے جڑنے کی بات تھی، تو وہ تو جڑنے کا بہترین، وہ جڑ ہی تو رہے تھے، اسی کی طرف تو لوٹ کے جا رہے تھے، تو کیوں نہیں انہوں نے وہ کرنا تھا؟ اسی لیے کیونکہ سینس، ان کی سینس ڈیفرنٹ تھی، جو جس طریقے سے وہ ان کی نماز اور ان کا معاملہ جو ہمیں بتانے کے لیے تھا۔ اب کربلا کے درس میں سب کچھ دے دیا، اور اس میں نماز پڑھ کے اب فلک کو تو کوئی وجہ ہی نہیں چھوڑی نہ نماز پڑھنے کی، ٹھیک، خدا سے نہ جڑنے کی۔ اور اسی طریقے سے یہ جو میٹر ہے، یہ آج تک اس میں ایک طاقت ہے، اس کے اندر ایک کرزما ہے، وہ کرزما اس کو زندہ رکھے ہوئے کہ آٹو پہ لوگ اس سب دیکھنے میں، دیکھیں میں ماضی کی بات کروں تو ڈیفینیٹلی جب ہمیں بتایا ہی ایسا کچھ جاتا ہے، مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہوتا ہے، ہم ایک بلاکیڈ میں ہوتے ہیں، ساری شبیہیں بنا کے اور اس طریقے سے کر رہے ہیں، اور کیا شور شرابہ، بے پردگی ہے جی عورتوں کی، اس میں وہ سب ہو رہا ہے، اور وہ آپ کا کلچر ہے۔ آپ لوگوں کی بازاروں میں، آپ لوگوں کی عام زندگی میں جیسے بھی آپ ہیں، آپ ویسی ہی حرکتیں کریں گے، کیوں؟ گدھا گھوڑا نہیں بن جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں ہوگا کہ وہ گدھا گھوڑا بن جائے گا ایک دن میں یا اس ایونٹ پہ، آپ کا کلچر ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ آپ کسی نہ کسی طریقے اس ایونٹ میں اس میں جڑے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اسی گھوڑے کی سمیں، علی کے گھوڑے کی سموں کی قسمیں کھاتا ہے، ولادیات ذبح فالموری، وہاں آپ کو خیال نہیں آتا کہ گھوڑے کی بات، آپ کا اللہ گھوڑے کی سمیں، آپ کے گھوڑے کی منہ کی جھاگوں کی باتیں کر رہا ہے، وہاں جھاگ نظر نہیں آتی، وہاں جب گھوڑے کے پاؤں کی بات ہوتی ہے، وہ کوئی جنرل گھوڑا اتنا مبارک جانور ہو گیا ہے کہ اتنا متبرک ہو گیا ہے، وہ علی کا گھوڑا تھا جو شب خون پہ اس کی قسمیں کھا رہے تھے۔ اور اس لیے حکم بھی یہی ہے کہ بلکہ جن لوگوں کے راستے میں پھنسے ہوئے لوگ، جو اس راستے کے مسافر ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی طرف آ رہے ہیں یا راستے میں ہیں، اس کے سٹیپس ہیں۔ مولانا اسحاق سب سے پہلے، اگر وہابی ہیں تو سمجھ آتا ہے، 4 دن مرزا بھی تھوڑی بہت ہیلپ کرتا ہے، پھر مولانا اسحاق بہت زیادہ سمجھ آنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی گھومتا پھرتا جیسے تھوڑا سا آگے آئے گا تو جواد حسین نقوی صاحب سمجھ آنے لگیں گے، اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے آتا جائے گا تو پھر آگے 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 اینڈ پہ آگے علی کا ملنگ ہی سمجھ آنا ہے۔ اینڈ پہ آگے آپ کو وہ جس کو آپ کہتے تھے کہ یہ تو علی کا ملنگ نعرے مار رہا ہے، پاگل سا ہے بالکل، یہ تو انہوں نے بدعتیں ہیں، وہ سمجھ آنے لگے گا۔ وہ ہے مقام، وہ ہے اصل مقام، جس نے اپنی حالت بے حال کی ہوئی ہے، جس نے اپنے دنیا چھوڑ دی ہوئی ہے، ہاتھوں میں کڑے ہیں، جس نے اپنے حال و بے حال ہو کے وہ جو علی علی کر رہا ہے، نعرے مار رہا ہے، وہاں جا کے آپ کا اینڈ ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ایک ہی فارمولہ ہے۔ آپ لوگ عموماً، کئی لوگوں کا مسئلہ ہے لائف میں، فیملی میں بیٹے کو سمجھ آ جاتی ہے، ماں باپ نہیں سمجھتے، اسی طریقے سے دوستوں میں ہوتا ہے آپ کے، اسی طریقے بیگم کو سمجھ آ رہی ہے، شوہر کو نہیں آ رہی، مطلب اس طرح کے کمپلیکس سٹوریز ہوتی ہیں۔ بہن بھائیوں میں آپ اکیلے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، بہن بھائیوں کو نہیں آ رہی، تو ایک ہی فارمولہ آج دینے لگا ہوں، اس دن کی برکت سے آزمودہ ہے اس لیے دے رہا ہوں۔ سورت عادیات کی کثرت، ہر نماز میں ڈیلی اس کو ڈال لیں، ولادیات ذبح فالموریات قدح، یہ والی جو سورت ہے اس کی کثرت کر لیں۔ اگلے محرم سے پہلے بندہ آپ کے ساتھ آیا ہوگا انشاءاللہ، کیوں؟ کیونکہ یہ سورت کا جو فارمولہ ہے بیسیکلی وہ نکلتا یہاں سے ہے کہ امام علیہ السلام مولا علی کے ساتھ
قیامت والے دن محشور ہوگا, اٹھایا جائے گا, جو اس کی کثرت کرے گا اس صورت کی. تو ڈیفینیٹلی جو اس راستے میں آڑ پھانس ہے وہ نکل جائے گی. آپ پڑھیں, آپ نہ کتابیں کھولیں, آپ نہ بحث و مباحثے میں جائیں. اور یہ ایک اور بات بھی ہے, اس میں بحث مباحثے کی کوئی وہ نہیں ہے. یہ آٹو پہ ہے, دو پانی ہے, یہ دو پانی الگ الگ ہی چلتے رہیں گے. جو جہاں گیا اس نے آ ہی جانا ہے. اسی لیے کئی دفعہ لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ جی ریفرنس دیں ریفرنس. میں کہتا ہوں یار میں نے بھی یہ بہت گزار لی ریفرنس. جس نے آنا ہے اس نے آ ہی جانا ہے. اس نے جیسے کہتے ہیں نا, اس اپنے وقت کے اندر اسی سائڈ پہ آگے کھڑے ہو جانا ہے. وہ کیونکہ ہے ہی ادھر کا, وہ ہے ہی ادھر سر کا. اب چلو میں مجھے تو باقی چھوڑو, تمہاری اپنی بات ہی میں کر دوں, چلو لوگوں کے لیے بھی. کیا تم نے خواب میں جب دیکھا, خواب ایک حقیقت ہوتی ہے, روحانی سفر ہوتا ہے. کیا مولا علی بی بی نے تمہیں اڑتے ہوئے وہ جب تم ایک جا رہے تھے اس میں نہیں پکارا؟ ایران اب مجھے بتاؤ, ایران میں تمہارے ہاں تمہیں فرشتوں کو بھی پتا تھا کہ تم ادھر آؤ گے کبھی؟ تم تو بیٹھے تھے ایسٹرولوجی کا شو کرنے, تم تو بیٹھے تھے ایسٹرولوجی کے سارے انٹرویو لینے. یہ کدھر سے مذہبی شروع ہو گیا معاملہ, یہ کدھر سے ٹاپک شروع ہو گیا, یہ کدھر سے تم بہانہ بن گیا بس؟ کیونکہ ہم سب ایک راستے کی طرح ہیں, ہم سب کنیکٹڈ ہیں, ہم سب ایک زندگیوں سے ہو کے کسی زندگی کسی کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے. جیسے ہی وہ آتا ہے وہ آگے بات چل پڑتی ہے. میں نے آنا تھا, تم نے ادھر آنا تھا, اب آگے تم چلو گے, پتہ نہیں تمہارے لیے کوئی اور بیٹھا ہوگا جو سر تمہارے یہ انتظار میں. کل میرے ساتھ ہوا, میں بیٹھا ہوا تھا, لیٹا ہوا تھا بلکہ صوفے پہ ہی نا اپنے, تو ایسا لگا ٹانگ کو آ کے بیٹھا ہے. میں نے کہا یہ کون بیٹھ گیا, اس کو اٹھاؤ نا ذرا. مجھے لگا جیسے کوئی بھاری چیز بیٹھی. میں نے اس کو ایسے ٹانگ کو جھٹکا بھی تو وہ ایک دم سے غائب, کوئی نظر نہیں, کچھ بھی نہیں تھا. کوئی بیٹھا ہے آگے میری ٹانگ کے اوپر نا اس سائڈ پہ, جیسے وزن فیل ہوا مجھے. اور میں نے اس کو پھر یوں کر کے کیا تو ساتھ ہی اٹھ گیا. میں نے کہا یہ کیا چکر ہے, میں کہ اسامہ صاحب سے پوچھوں گا. آن ایئر یاد آ گئی, میں کہا اپنی پہ پوچھ لیتا ہوں یہ کچھ جنات تھے, کیا تھا یہ. تمہارے ادھر معاملے ہیں نا, تھوڑے سے اثرات ہیں گھر میں. میں نے کہا پتہ نہیں کیا چیز ہے. اچھا وہ سر, تمہیں پتہ چلنا سائمہ, چاہیے نا, یہ جب دعائے کعب کا عمل کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں کھلنے لگتی ہیں, سب نظر آنے لگتا ہے. اچھا سر, سائمہ نور تھیں, اب تو ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. انہوں نے پوچھا تھا 9-10 محرم کے روزے کے حوالے سے, یہ کمنٹ کوئی تھا ایک, روزہ میں نے نہیں, کہا ہاں جی, کوئی روزہ نہیں رکھنا, کوئی روزے کا حکم نہیں ہے. روزہ خوشی میں ہوتا ہے, روزہ سیلیبریشن ہے. یہ بنو امیہ کی سیلیبریشن تھی کہ منتیں تھی کہ امام حسین علیہ السلام سے ہماری جان چھوٹے گی تو ہم روزہ رکھیں گے. اور روزے کو یہ جو بنایا ہوا ہے نا کہ یہودی رکھتے تھے اور ہم ایک کا نہیں دو, یہ ساری ان کی اپنی وجہ سے کہتے ہیں کہ بنائی ہوئی ساری کہانیاں. روزے خوشی میں ہوتا ہے, روزہ ایک سیلیبریشن ہے, روزہ کوئی افسوس نہیں ہے. ہاں آپ کو اگر افسوس میں کچھ کرنا ہے یا اپنے گھر میں فوتگی کے اس میٹر میں, تو آپ فاقہ کر سکتے ہیں. آپ سارا دن کوشش کریں سر کم کھائیں, ابھی بھوکے. خبر آ رہی ہے امریکہ اور اسرائیل بھی آپس میں لڑ پڑے ہیں بہت. جو خبر اس ٹائم چل رہی ہے میرے سامنے میں ساتھ ساتھ اس ٹائم بریکنگ, ان کی آپس میں معاملہ جو ہے بہت شدید خراب ہو چکے ہیں کہ اچھا شیطان ایئرپورٹ بند کر. فرسٹریٹڈ, ہاں 20 کے بعد امریکہ میں حملے اور امریکہ کی یہ ساری چیزوں کے چانسز موجود ہیں. وہی بات اور ابھی بلکہ خبر آ یہ رہی جو مارس کا زلزلہ یہ امریکن سٹیٹس میں بھی آیا, جو یہ مارس کا امپیکٹ پڑا ہے جی نا سر, اس پہ. کیلیفورنیا. ہاں جی, تو یہ ابھی معاملات اب اگر یہ جسٹ 7 دن ٹرانزٹ کے بعد ہو رہا ہے, مطلب 7 دن ہی بن رہے ہیں تقریباً, تو اس کا مطلب ہے یہ اگلے 7 دن اور اگلے 10 دن جو ہوں گے اس گیپ میں بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا. سر پاکستان میں بھی زلزلے پڑیں گے آگے, ہو سکتے ہیں انڈیا والی سائڈ یا ادھر ایشیا دیکھیں میں. پاکستان میں اتنا بڑا زلزلہ کبھی بھی نہیں آ سکتا جتنے زلزلے آپ کو جاپان اور ان ملکوں, کیونکہ میں نے وہ سینس پھر درمیان میں ہی رہے گی, باتوں میں کدھر نکل جاتے ہیں. بسم اللہ سے جیسے کھانا حلال ہوتا ہے ورنہ شیطان ساتھ ہوتا ہے, اسی طریقے سے اگر آپ حکم الہی کے تحت نکاح نہیں کرتے تو جو انٹر کورس ہوتا ہے اس میں شیاطین شامل ہوتے ہیں. اسی کے ذریعے وہ, کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا ماں کا رحم, یہ اس میں روح آتی ہے, تو یہ پیرانارمل اس کی انٹری پوائنٹ کو سمجھتا ہے, اس کے اندر صلاحیت موجود ہے. اسی لیے موسٹلی جو خواتین ہوتی ہیں ان کو جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ پی سی او, شی سی او اور یہ جو پرائیویٹ, یہ سارے اسی لیے ہیں کہ دے انٹرڈ ایکچولی 14 دن کی مار ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ واٹس ایپ پہ میسج کریں کہ جی ہمیں یہ مسئلہ ہے اور بس خود دیکھ لیں. اچھا, اب اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ایکسیس ہے
وہ پھر ان کی بھی ہو جاتی ہے، اور یہ ان کے لیے بہت زبردست ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کو انیشل ٹائم میں کوئی ساتھ مل جائے ان کا، جیسے بسم اللہ کے نوالے پہ یہ ساتھ آتے ہیں نا کہ اگر بسم اللہ نہ پڑھو تو یہ کھاتے ہیں، الٹے ہاتھ سے یہ کھاتے ہیں، اسی طرح جب نکاح نہیں ہوتا تو نکاح کے بغیر، اللہ کی حدود کے بغیر جو ہوتے ہیں وہ سارے حرامی آتے ہیں۔ وہ حرامی اس لیے حرامی ہے کہ وہ بیسیکلی دائرے میں نہیں ہے، شیطان ساتھ ہی شامل ہیں اس میں، اور وہ بچہ بچپن سے ہی پوزیسڈ ہی پیدا ہوتا ہے موسٹلی۔ اس لیے جب ہمارے بھی نکاح عجیب و غریب شرائط پہ ہونے لگے، زبردستی کی شادیاں آنے لگی، لڑکی کی پسند کے بغیر، حکم الہی کے بغیر، تھوڑے حق مہروں کے ساتھ ظلم ہونے لگا، ناانصافی کے تحت نکاح ہونے لگے، تو ہمارے بھی بچے آرٹسٹک آنے لگے، ہمارے بھی بچے وہ جو ہے بیمار آنے لگے، ہمارے بھی بچے بہت زیادہ معذور آنے لگے، ورنہ مسلمان کا بچہ ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام کی سلامتی کے اندر یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ سینس ہے۔ اب وہ جتنے حرامی پیدا ہوئے یا جتنے سمجھ لیں کہ جن کو بچپن سے ہی انٹرکورس کے دوران ہی شیاطین، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اسٹیمنا بہت کم ہوتا ہے جب جن بھی ساتھ انوالو ہوتے ہیں نا آپ کے ذریعے، جیسے آپ کے کھانے کے ذریعے وہ آپ کے انوالو ہے نا، اسی طریقے انٹرکورس کے ذریعے بھی انوالو ہوتے ہیں۔ تبھی چائنیز میں اسٹیمنا نہیں ہے، حرام کھاتے ہیں۔ وہ تو گند ہی کھاتے ہیں، تو وہ اب ہمیں کیا پتا، بہرحال لیکن بہرحال اس میں جو ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ بڑی یہ نشانی ہے۔ ہیلتھ میں سب کچھ نارمل ہوگا، ایک نارمل، اور ٹھیک ہے، اب جب تعداد کسی زمین پہ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک، تو کرم اور برکت کی کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی، تو ان کے لیے پھر یہ زلزلہ اتنا ڈیزاسٹرس ہوتا۔ پاکستان میں یہ کبھی اتنا بڑا نہیں آ سکتا، جتنا بھی آئے گا بس تھوڑا ہی ہوگا، لیکن آپ دیکھیں ان سائڈز پہ جہاں یہ ایکٹیویٹی زیادہ ہے یہ وہیں آئے گا، اور ان ممالک میں تو بالکل دام ہی نہیں ہے، تو ادھر تو پھر آنے ہی تباہ کاری ہے نا۔ میں جیسے کہتا ٹھیک تو کہ میدان ادھر سجنا ہے، ایشیا میں اور یورپ اور یہ مڈل ایسٹ میں، باقی سارے تو اسی طریقے سے جائیں گے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوتی ہے 10 محرم کے حوالے سے۔ اسامہ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ تیاری کر رہے ہیں اس کے اوپر، ایک اچھی ویڈیو آپ کو کل انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ سر۔